नाजरीन, इनर व्यूज़ एंड न्यूज़ में खुश आमदीद। नाजरीन, कुछ दिन पहले हमारे एक बड़े ही मशहूर सहाफ़ी जनाब अरशद शरीफ साहब ने कुछ सवालात उठाए जिसका उन्वान था वो कौन था। तो आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि वो कौन था। तो मेरे साथ रहिए। आप देख रहे हैं इनर व्यूज़ एंड न्यूज़ और मेरा नाम है शकील हैदर सैयद। नाज़रीन, वेलकम बैक। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो बहुत से हमारे, मेरा ख़्याल है कि 80 या 90% से ज़्यादा जो लोग हैं, जो आवाम हैं, वो ये समझ रहे हैं कि वो कौन था का असल जो जवाब है वो है जनरल कमर जावेद बाजवा, जो पाकिस्तान के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। ये बिल्कुल गलत ख्याल है। इसका जो असल जो महरिक था वो कौन था वो मैं आपको अभी बताता हूँ। उससे पहले हम ये सुन लेते हैं कि अरशद शरीफ साहब ने क्या सवालात उठाए थे, तो उनको देखते हैं। उसके बाद फिर उसका जो जवाब है वो मैं आपको बताता हूँ। मेरे साथ रहिए। वो कौन था जिसने इमरान खान के एब्सोल्युटली नॉट के बयान से कबल ही अमरीकी अखबार को कहा कि अमरीका को पाकिस्तानी अड्डे देने के मामला तय हो गए हैं? वो कौन था जिसने मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम पैदा किया? वो कौन था जिसे अमरीका पाकिस्तान में रिजीम चेंज करने का कह रहा था? वो कौन था जिसने अमरीका को कहा था कि इमरान खान का रूस जाने का फैसला उनका जाती फैसला था? वो कौन था जिसने इमरान खान की वर्कर्स को दी गई कॉल के बाद डी चौक को सील करवाया? वो कौन था जिसके कहने पर इलेक्शन कमीशन ने 7 माह से पहले इलेक्शन करवाने से माजूरी जाहिर की? वो कौन था जिसने पंजाब पुलिस को पंजाब असेंबली में दाखिल होने का हुक्म दिया जबकि स्पीकर चौधरी परवेज इलाही और वजीर आला उस्मान बुज़दार थे? वो कौन था जिसने गवर्नर पंजाब के सेक्रेटरी को हुक्म दिया कि गवर्नर पंजाब का हुक्म ना माना जाए? वो कौन था जिसने पंजाब गवर्नर हाउस पर कब्जा करवाया जबकि गवर्नर तो उमर सरफराज चीमा था? वो कौन था जिसने इमरान खान के मोबाइल चोरी करवाए? वो कौन था जिसने डॉक्टर शीरी मजारी को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया? वो कौन था जिसने सहाफियों पर मुकदमा दर्ज करवाने का हुक्म दिया? वो कौन था जिसने लॉन्ग मार्च के मुजाहिरीन पर तशद्दुद करने का हुक्म दिया? वो कौन था जिसने पीटीआई क़यादत के खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाने का हुक्म दिया? वो कौन था जिसने पीटीआई के वर्कर्स और रहनुमाओं पर होने वाले तशद्दुद के खिलाफ एफआईआर दर्ज न करने का हुक्म दिया? वो कौन है जिसके हुक्म पर इलेक्शन कमीशन पंजाब में पीटीआई की मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रहा? वो कौन है जिसके हुक्म पर मरियम नवाज केस का प्रोसिक्यूटर बार बार बीमार होता रहा? वो कौन है जिसके हुक्म पर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के एफआईए केसेस का प्रोसिक्यूटर तब्दील करके नया प्रोसिक्यूटर तैनात किया गया ताकि केस खत्म हो सके? जाने वो कौन था और किसको सदा देता था? उससे बिछड़ा था कोई, उसका पता देता था। वो कौन था जिसने 9 अप्रैल 2022 को अदम एतमाद के दिन पार्लियामेंट के गेट के बाहर कैदियों की वैन पहुंचाने का हुक्म दिया जबकि वजीर आजम तो इमरान खान था? वो कौन था जिसने डॉक्टर रिजवान, शहबाज गिल, शहजाद अकबर और आजम खान के नाम स्टॉप लिस्ट पर डालने का हुक्म दिया जबकि उस वक्त कोई वजीर आजम मौजूद नहीं था? वो कौन था जिसने एफआईए के स्पेशल प्रोसिक्यूटर को शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के केस में पेश ना होने का हुक्म दिया जबकि उस वक्त कोई वजीर आजम नहीं था?
تو ناظرین یہ آپ نے جو ارشد شریف صاحب کے جو سوالات تھے وہ آپ نے سنے، تو میں اب آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ کون تھا۔ وہ اصل میں کون ایک شخصیت نہیں تھی یہ، بلکہ دو سفارت خانے تھے جو پاکستان کے دارالخلافہ اسلام آباد میں کام کر رہے تھے، اور جن ممالک کے وہ سفارت خانے تھے وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ان کا براہ راست اس وقت رابطہ تھا۔ تو یہ ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ بالکل ایک جس طرح براہ راست یا لائیو ٹی وی پروگرام چل رہے ہوتے ہیں، تو اسی طرح کا یہ پروگرام دو ملکوں میں اور اسلام آباد کے دو سفارت خانوں میں اس وقت چل رہا تھا، اور وہاں سے جو انسٹرکشنز تھیں وہ ہمارے سچی بات ہے کہ وہ بڑوں کو جا رہی تھیں، اور پھر وہ بڑے جو تھے وہ ان کو امپلیمنٹ کر رہے تھے۔ تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ ایک تو سفارت خانہ اس ملک کا تھا جہاں سے جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی طرف سے مداخلت ہوئی، ان کی طرف سے جو مراسلہ بھیجا گیا ہمارے سفیر کی طرف سے، اور جس میں اس ملک کا ذکر تھا، اور اس کے ساتھ ایک دوسرا سفارت خانہ تھا وہ جنہوں نے ہم پر 150 سال حکومت کی، اور جو اب تک وہ میں پہلے بھی جیسے کہتا آیا ہوں، انہوں نے ہمیں 1947 میں زمین دی تھی، قبضہ نہیں دیا تھا، تو میرا اشارہ برطانیہ کی جانب ہے۔ تو یہ دو ممالک امریکہ اور برطانیہ تھے جو اس وقت تمام صورتحال کو ہر لمحہ بہ لمحہ دیکھ رہے تھے، لمحہ بہ لمحہ ان کو ان کے ممالک سے انسٹرکشنز مل رہی تھیں، اور وہ پھر اسی طرح وہ لمحہ بہ لمحہ ہمارے بڑوں کو انسٹرکشن پہنچائی جا رہی تھیں، اور وہ ان پہ اسی طرح حرف بہ حرف اور اس حکم کی تعمیل ہو رہی تھی۔ جو ارشد شریف صاحب نے جب سوالات اٹھائے تو یہ اس کے جواب میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ کام اصل میں کہاں سے ہو رہا تھا۔ اس کی وجوہات ہیں، اور خاص طور پہ اس وقت میں برطانیہ کا خاص طور پہ ذکر کرنا چاہوں گا۔ جو ہماری جو فوج ہے اس کے اوپر زیادہ جو انفلوئنس ہے وہ امریکن اسٹیبلشمنٹ کا رہا ہے۔ تو آپ اگر دیکھیں اس وقت بھی عملی طور پر اگر آپ امریکہ میں جا کر دیکھیں تو امریکہ کی بہت سی جو اسٹیٹس ہیں اس میں ہمارے جو ریٹائرڈ فوجی افسران ان کی ایک بڑی تعداد آپ کو وہاں پہ ملے گی، لیکن برطانیہ میں آپ کو تھوڑا سا مختلف ماحول ملے گا۔ برطانیہ میں آپ کو ہمارے جو سپریم کورٹ کے، ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں ان کے آپ کو بچے وہاں پر پڑھتے ہوئے ملیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو وہاں پر ایک وکلاء حضرات کی بہت بڑی تعداد ملے گی جو وہاں پر ادھر کی جو یو کے کی یونیورسٹیز وغیرہ ہیں وہاں پر لاء کی تعلیم لے رہے ہیں، اور وہیں سے وہ بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں جو وہاں پر کسی نہ کسی برطانوی اسکالرشپ کے اوپر گئے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ برطانیہ کی یونیورسٹیز بہت ہی مہنگی یونیورسٹیز ہیں۔ اس کے برعکس جو اگر آپ یورپ میں دیکھیں تو یورپ میں یونیورسٹیز کی فیسیں اتنی زیادہ نہیں ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ برطانیہ کی یونیورسٹیز میں لوگ اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے زیادہ بھیجتے ہیں؟ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ برطانیہ کا ایک بہت خاص قسم کا انفلوئنس ہمارے اداروں کے اندر ہے، جس میں نے بتایا آپ کو کہ خاص طور پہ جو ہمارے جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز ہیں ان کے بچوں کی طرف ان کی توجہ ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو بیوروکریسی ہے وہ بیوروکریٹس خود بھی اور ان کے جو بچے ہیں وہ وہاں پر برطانیہ میں تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اور جو میں نے آپ کو جیسے کہا کہ وہ مختلف قسم کی وہ برطانوی حکومت کی جو اسکالرشپس ہوتی ہیں ان کے اوپر وہ وہاں پر گئے ہوتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جو تمام اخراجات ہوتے ہیں وہ وہاں کی حکومت یعنی کہ حکومت برطانیہ ادا کر رہی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے جو بیوروکریٹس ہیں اور ہمارے جو اعلیٰ عدلیہ کے ججز ہیں ان میں سے اکثریت جو ہے وہ یا تو ریٹائرمنٹ کے بعد برطانیہ میں آپ کو مقیم نظر آئے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اکثریت جو ہمارے ججز حضرات ہیں، یہ تو ہماری جو ایجنسیز ہیں ان کو تو سب کے بارے میں معلوم ہے کہ کس کی وہاں پہ پراپرٹیز ہیں۔ فائز عیسیٰ قاضی کا نام تو ضرور آیا اس میں کہ ان کی بیگم صاحبہ کے وہاں لنڈن میں 3 غالباً پراپرٹیز جو تھیں جو عمران خان صاحب کی حکومت کے دور میں جو ظاہر ہوئی تھیں اور جس کے اوپر ایک ریفرنس بھی بھیجا گیا، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ پھر جو ہمارے ہاں جو ایک سلسلہ چلتا ہے اپنے پیٹی بھائیوں کو بچانے کا، تو عدالت اپنے پیٹی بھائی جسٹس فائز عیسیٰ قاضی کو بچا گئی۔ تو اس کے ساتھ آپ نے دیکھیں کہ جسٹس جو چیف جسٹس رہے ہیں ہمارے افتخار چودھری، وہ آپ کو لنڈن میں گھومتے پھرتے نظر آئیں گے۔ چیلسی کے ایریا میں بڑا لگژریس قسم کا ان کا وہاں پر فلیٹ موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ ایک اور چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب لنڈن میں نظر آتے ہیں۔ تو اس طرح ہمارے جو بہت سے ججز ہیں، اور بھی آپ اگر اٹھا کر دیکھیں تو بہت سے جو ریٹائرڈ ججز خاص طور پہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں، یہ ان کی اکثریت آپ کو لنڈن میں ہیرڈز میں یا لنڈن کے دوسرے جو مارکس اینڈ اسپینسر ہے یا دوسرے
جو بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل سٹورز ہیں تو وہاں پہ شاپنگ کرتے ہوئے اکثر یہ لوگ نظر آتے ہیں. تو یہ ویسے تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو وہاں پر اپنی موومنٹ کو ذرا تھوڑا پوشیدہ رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کو پتہ ہے کہ تاڑنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں. تو میں نے جیسے کہا کہ اکثریت ان کی جو ہمارے اعلیٰ عدلیہ کے ججز ہیں اور ہمارے جو بیوروکریٹس ہیں، ریٹائرڈ بیوروکریٹس خاص طور پر جو یہ ہمارے سیکٹریز، ڈپٹی سیکٹریز وغیرہ 21-22 گریڈ کے جو لوگ ہوتے ہیں، تو ان میں سے اکثریت آپ کو لنڈن میں ہی نظر آتی ہے. اور ان کے لازم بات ہے جب وہ لنڈن میں رہتے ہیں تو ان کے پاس وہاں پر پراپرٹیز بھی ہیں. اب تو انہوں نے اپنے وہاں پر کاروبار اسٹیبلش کر لیے ہوئے ہیں، ان کے بچے وہاں پر پڑھ رہے ہیں. تو اس طرح یہ سارا سلسلہ اس طرح چل رہا ہے. تو دیکھیں کب تک چلتا ہے. ابھی تو خیر ابھی تو ہم صرف 75 سال ہی ہوئے ہیں. تو ان کی تو جو گورے ہوتے ہیں ان کی پلاننگ تو بہت لمبی ہوتی ہے. تو دیکھیں کب تک ابھی ہم ان کے غلام بنے رہتے ہیں. تو اللہ کرے ہم حقیقی آزادی کی طرف جلد بڑھیں. عمران خان صاحب کو جو ایک مشن ہے، خدا کرے کہ وہ مشن اپنے پائے تکمیل تک ہماری زندگیوں میں پہنچ جائے، جو کہ ابھی فی الحال مجھے مشکل نظر آتا ہے. لیکن چلیں، امید پر دنیا قائم ہے. تو ہم بھی امید رکھتے ہیں کہ خدا پاکستان کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں حقیقی آزادی ملے. پاکستان زندہ باد.